नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा आमीन। अच्छा जी, हम किस चीज़ पे बात कर रहे थे? आपस के ताल्लुकात में। और पिछली दफा जो हमने हदीस पढ़ी थी वो ये थी कि मोमिन को स्ट्रांग करता है। और मजे की बात की किसी ने मैं अपने मैसेजेस जो है वो डिलीट कर रही थी पुराने, और मैंने देखा कि किसी ने मुझे मैसेज किया हुआ था कि अ, मैं डॉक्टर हूँ और वर्क प्लेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और मेरा दिल बहुत उदास है कि लोग बहुत ज्यादा लेग पुलिंग करते हैं और बहुत रूड होते हैं और उनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता। तो मैंने उनसे भी ये कहा, मैंने कहा देखें, जब भी कोई इस तरह के हालात पेश आए ना, तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि दूसरा बंदा जो बदतमीजी या बेअदबी कर रहा है, उसके उसके पीछे क्या हालात हो सकते हैं। ऐसे इमेजिन करना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, क्या हो सकता है वजह कि वो इतना बदतमीज है, या तो उसका ब्रॉटअप उसको किस तरह किया गया है। हो सकता है कि उसकी तरबियत गलत की गई हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। यानी देर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन थिंक ऑफ कि क्या वजह है कि उसका बिहेवियर इतना खराब है। और फिर ये सोचें कि मैंने क्या उसके लेवल के ऊपर जाके तो उससे बात करनी है, या फिर मैंने अपना अपना लेवल देखना है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुझे अगर अच्छे घर में पैदा किया है, मेरी अच्छी तरबियत की गई है, मेरा अच्छा बिहेवियर है, तो मैं फिर कैसे पेश आऊं। मैं उसको कितनी तावीलें दूंगी और मैं अपने आप को किस तरह सीधे रास्ते पर रखूंगी। और असल में बात ये होती है कि इस दुनिया में आपने ये सोच के जीना है कि मैं जब कब्र में जाऊंगी तो मेरा हिसाब अकेले होगा, मेरे साथ कोई भी नहीं होगा। उस वक्त कोई एक्सक्यूजेस नहीं दी जा सकेंगी, मुझे अपने अमल का जवाब देना है। तो फिर मैं अपना अमल कैसा रखती हूँ। मोस्टली पता है क्या होता है, जब कोई सिचुएशन पेश आती है तो हम दूसरे को बहुत ज्यादा गौर फिक्र करते हैं। अगर कोई भी बता रहा होता है ना कि ये बुरी बात है, ये बुरी बात है, तो हमारी जहन में ना लोगों की लाइनें बन रही हैं, वो बंदा, वो बंदा, वो बंदा। हालांकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त सब बंदे भूल जाने चाहिए और सिर्फ अपना आप याद रखना चाहिए। समझिए अपने आप को अपने कटहरे में खड़ा किया है और अपने बारे में कि मेरा क्या बनेगा, क्या ये बात मेरे पे फिरती है कि नहीं, कहीं मेरे में तो ये बात नहीं है। तो जब बंदा अपने बारे में सोचने लगता है ना, तो फिर सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हो जाती है। इंसान की सोच मुख्तलिफ हो जाती है, उसका बिहेवियर मुख्तलिफ हो जाता है, और वो अच्छा परफॉर्म करता है, इस जिंदगी में अच्छा परफॉर्म करता है। दूसरों का हिसाब दूसरों ने खुद देना है, खुद जाएंगे, वो देंगे हिसाब अपना। अगर वो बुरा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, वो देंगे। मैंने वो जवाब देना है जो मैं कर रही हूँ। तो एक दूसरे को, अल्लाह सुब्हानहू तआला को मोमिन वो अच्छे लगते हैं जो एक दूसरे को मजबूत करते हैं। एक दूसरे से नफरत करना या उनकी लेग पुलिंग करना या उनको बेइज्जत करना, दूसरों से उनके बारे में बातें करना, ये नहीं अच्छा लगता अल्लाह सुब्हानहू तआला को। देखिए मियाँ बीवी, बच्चे, सबसे पहले तो घर से बात शुरू होती है ना, ये देखें कि क्या मियाँ बीवी एक दूसरे को मजबूत कर रहे हैं या एक दूसरे को कमजोर करने के लिए लगे हैं। यानी क्या वो ये सोचते हैं कि मैं क्या क्या ऐसी बात करूं कि जिसकी वजह से इसकी पोजीशन स्ट्रांग हो जाए, इसकी इज्जत लोगों की नजरों में बढ़ जाए। हम्म इसी तरह माँ बाप और बच्चे, क्या वो एक दूसरे के लिए ये काम कर रहे हैं? दूसरे की तारीफ करना, उसकी बेइज्जती को अपनी बेइज्जती समझना, उसकी इज्जत को अपनी इज्जत समझना। तो घर का यूनिट जब स्ट्रांग होता है तो फिर
کہ نا ہم باہر بھی کوئی کام کر سکتے ہیں. اچھا، آج جو ہماری حدیث ہے وہ کیا ہے کہ اللهم صل وسلم على نبينا محمد. عن النعمان بن بشیر یقول، سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترى المؤمنین، کہ تم دیکھو گے مومنوں کو، فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد، کہ تم مومنوں کو آپس میں رحمت اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ لطف یعنی نرم خوئی کی وجہ سے کیسا دیکھو گے؟ کمثل الجسد، ایک جسم کی مانند. اذا اشتکا، جب شکایت ہوتی ہے، عضون، کسی عضو کو، کسی پارٹ کو، تداعا لہو، تو پکارتا ہے اس کو، سائر جسدی ہی، سارے کا سارا جسم، بالسحری، کس کے ساتھ؟ جگانے کے ساتھ، والحمہ، اور بخار کے ساتھ. یعنی اس کے ساتھ ہی جب ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، کوئی مصیبت پڑتی ہے، تو سارا جسم بخار اور نیند اڑنے کے ساتھ اس تکلیف میں شامل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ یعنی ایک منٹ کے لیے سوچیں کتنی خوبصورت مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. ہمارے جسم میں کون کون سے سسٹمز چل رہے ہیں پہلے یہ دیکھیں، اور ان کا آپس میں کیسا انٹر کنیکشن اور کیسا انٹرنیٹ اندر چل رہا ہے، اندر کیسا جال بچھا ہوا ہے، اور ہر چیز دوسرے کے ساتھ کس طرح جڑی ہوئی ہے کہ ایک چیز کی تکلیف جو ہے وہ سب جسم محسوس کرتا ہے. کتنے سسٹم ہے نا، یعنی ہمارا سانس کا سسٹم ہے، ہمارا کھانے کا سسٹم ہے، ہمارے ہاضمے کا سسٹم ہے، ہماری انرجی کا، ہمارے خون کا، ہر طرح کی چیزیں کیا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑی ہوئی ہیں. یعنی پھیپھڑے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ جب آکسیجن ساتھ لے کے جاتے ہیں تو پھر خون میں آکسیجن جاتی ہے، کھانا ہضم ہوتا ہے تو اس کی انرجی، اس کی نیوٹریشن کیسے ہمارے خون میں شامل ہوتی ہے. سب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں. اور ذرا سا کسی نظام میں کوئی خرابی آتی ہے تو پھر سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے. لیٹ سے اگر کہیں پر انگلی کٹ جاتی ہے خدا نخواستہ، یا کوئی انفیکشن ہوتا ہے جسم کے بیچ میں، ایک حصے میں انفیکشن ہوا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے؟ بخار ہوتا ہے اور آنکھیں جاگتی ہیں، پورا جسم اس کے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر اس کو سمجھ نہیں بھی آ رہی ہوتی تو بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے بخار از ناٹ دا ریئل بیماری، ریئل بیماری کچھ اور ہے، کسی انفیکشن کی وجہ سے آپ کو بخار چڑھا ہوا. تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اس تکلیف کی وجہ سے تڑپ اٹھتا ہے. تو مومن بھی جو ہوتا ہے اس کی تین چیزیں اس کے اندر ہوتی ہی ہیں. کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ آپس کی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم، آپس میں ایک دوسرے سے محبت، اور آپس میں ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق. وہ جو ہے وہ ایک خوبصورت قسم کا یہ بات لگتی ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہو. مسلمان اگر دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دل تڑپ جاتے ہیں، وہ روتے ہیں، وہ دعائیں کرتے ہیں اپنی نمازوں کے بیچ میں، اور ان کو یاد رکھتے ہیں، ان کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے مدد پہنچاتے ہیں. اب دیکھیں کہیں زلزلہ آ جائے
کہیں پہ کوئی ظلم ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، تو ساری دنیا کے مسلمان ان کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. جب یہ ٹرکی اور سیریا میں ہوا تھا، زلزلہ آیا تھا، تو اتنی زیادہ لوگوں نے مدد کی، اتنی مدد کی. اور جو انہوں نے کپڑے بھیجے اس کے بارے میں وہ واپس کہہ رہے تھے، جب کپڑوں کا کہتے تھے سارے کہ ہم بھیجیں گے، تو انہوں نے کہا کوئی فائدہ نہیں بھیجنے کا، کیونکہ وہاں ٹرک کے ٹرک ڈھیر لگا رہے ہیں اور ان لوگوں کو اتنی سخت ٹھنڈ لگ رہی ہے، لیکن وہ کپڑے ڈھونڈ نہیں سکتے کیونکہ آپ نے ان کے سائزز نہیں لکھے. تو وہ نکالتے ہیں اور وہیں پہ پڑے ہیں، تو ان کو جلا جلا کے تو آگ سیک رہے ہیں. تو یو ڈونٹ ہیو ٹو سینڈ them منی فار فوڈ، اور یا پھر وہ وہاں سے خریدیں کچھ. لیکن مسلمانوں نے اتنی مدد کی تھی، چاہے کسی طرح سے بھی کی، لیکن اتنی مدد کی کہ ٹرکس کے ٹرکس گئے، اور ٹینٹ اور کپڑے اور سویٹر اور بلینکٹس. اچھا، یہ کہ ایک تو بڑی پیمانے کے اوپر ہوتا ہے نا کہ مسلمان اس طرح مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، ایک گھر کی جو دنیا ہے وہ بھی ایک جسم کی طرح ہوتی ہے. اس میں بھی سب سے پہلے تو اپنے قریب ترین لوگوں کے لیے سوچنا چاہیے نا کہ کیا ہمارے درمیان میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحم کا جذبہ ہے؟ کیا ہم ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں؟ ود شدید محبت کو کہا جاتا ہے. کیا ہم آپس میں عطف کہتے ہیں نا، جڑنے کو، جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے لطف اور مہربانی کی وجہ سے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن بڑے قریب کے لوگ، وہ کہتے ہیں نا چراغ تلے اندھیرا، کہ چراغ ساری دنیا کو، سارے کمرے کو روشن کر رہا ہوتا ہے، لیکن بالکل اس کے نیچے اندھیرا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ساری دنیا کی فکریں کریں اور ان کے لیے دعائیں کریں اور ان کے لیے پریشان رہیں، لیکن ہمارا اپنا گھر ہماری محبت سے محروم ہو، وہ اپنے گھر والوں کو کوئی محبت اور کوئی پیار نہ دیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جن لوگوں کو ہم بہت سخت سمجھتے ہیں نا، استاد نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جو بہت سخت نظر آتے ہیں نا، ان کو توڑنے کی کوشش کریں تو ان کے اندر سے بھی میٹھا بادام نکل آتا ہے. کبھی کبھی وہ لوگ جن سے ہم بالکل مایوس ہو جاتے ہیں اور لگتا ہے کہ بہت ہی سخت ہے، تو جب وہ ٹوٹتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ سے اگر دعا کی جائے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھا دے، تو ان کے اندر سے بھی میٹھا بادام نکل آتا ہے. کبھی کبھی کسی کی انا بہت بڑی ہو جاتی ہے، بہت لاپرواہی، بہت بے حسی، بہت بے خبری ہوتی ہے ان کو دوسروں کے احساسات سے. لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو کوئی نہ کوئی ان کی زندگی میں ایسا واقعہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر کی خیر نکل آتی ہے. قرآن پاک میں ہے نا کہ جو یہ میٹھا پانی ہے اور یہ کڑوا پانی ہے، کھارا پانی ہے، اور لیکن دونوں سے ہی تم کھانا بھی نکالتے ہو اور تم اپنے لیے موتی بھی نکالتے ہو. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کھارے پانی کی جو مچھلی ہے وہ بھی کھاری ہی ہو، اس میں جو پرلز نکلتے ہیں اور جو فوڈ تم لیتے ہو وہ مزیدار ہوتا ہے. تو ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خیر ضرور ہوتی. کبھی آپ کی کسی سے کوئی بحث مباحثہ ہو جائے نا، تو آپ یہ سوچا کریں آپ کو کتنے وسوسے آتے ہیں اس کے بارے میں. بہت وسوسے آتے ہیں. گھر میں کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے نا، تو آپ غور کیجیے گا، آپ کو اس کی ساری غلط باتیں یاد آئیں گی، پچھلے سارے کارنامے یاد آئیں گے. اس وقت پتہ ہے اس وقت کیا کرنا ہوتا ہے؟ فوراً فوراً کہ ایک دم اعوذ باللہ پڑھ کے، کیونکہ جو وسوسہ ہوتا ہے نا، وسوسہ کہتے ہیں برائی کا خیال. اگر کچھ خیال آتے ہیں نا جو اچھے ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن جو برے خیال آپ کو آ رہے تھے نا، کسی اور سے بدگمانی، کسی کے بارے میں بری باتیں یاد آنا، اس کے پیچھے کی ہوئی اس نے جو برائیاں تھی وہ یاد آنی، تو شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں کہ وہ آپ کا دل اور توڑ رہا ہوتا ہے، آپ کا دل اور برا کر رہا ہوتا ہے اور آپ کے دل میں دراڑیں ڈال رہا ہوتا ہے. اس وقت کیا کہنا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ العظیم. اس کے اندر اچھی بھی باتیں ہیں،
میں اس وقت یہ سوچوں گی کہ اس میں اچھی باتیں کیا ہیں تاکہ میرا دل اور خراب نہ ہو، بلکہ میں اپنے دل کو سنبھال کے رکھوں، کیونکہ میں نے رہنا اسی گھر میں ہے اور ان میں کافی ساری اچھی باتیں ہیں جو مجھ میں نہیں ہیں. So I just need to focus on those things so that my heart is going to be cleaned. کل کلاس میں بھی اتنی مزے کی انہوں نے بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جو کوئی خاتون ہے اور وہ جب گھر والے کدھر سے ہو کے آئی اپنے خاندان والوں سے اور بہت خاندان میں باتیں ہو جاتی ہیں نا، تنگ کرتے ہیں، بادر کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے دل ٹوٹ جاتا ہے انسان کا. تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا رج کے قرآن پڑھا کہ میرا دل دھل گیا. یعنی جب کوئی تکلیف آئے نا، اور پھر استاذہ نے بھی اس پہ بتایا کہ جب کوئی تکلیف، کوئی پریشانی آئے کسی بندے کی طرف سے، تو آپ قرآن پڑھنا شروع کر دیں. آپ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں، بس شروع کرتے ہیں، پڑھتے جائیں غور کریں. آیتیں کون سی ہے؟ اکثر و بیشتر ان آیتوں میں سے جب آپ رو رہے ہوتے ہیں یا جب تکلیف میں ہوتے ہیں تو کوئی اتنا پیارا میسج مل جاتا ہے. اور ویسے بھی قرآن کے اندر یہ تاثیر ہے کہ وہ آپ کے دل کو دھو دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے. ہم نے اپنے ویکینڈ کے اسکول کے بچوں کے ساتھ یہ تجربہ کیا تھا کہ جو دل ہوتا ہے نا، وہ دل گندا ہو جاتا ہے، کبھی برے خیال سے گندا ہو جاتا ہے، کبھی کسی کے بارے میں بری سوچ سے گندا ہو جاتا ہے. تو وہ یوٹیوب کے اوپر یہ تھا، انہوں نے بتایا ہوا تھا، بڑا مزے کا وہ کانسیپٹ تھا کہ آپ گلاس لیں اور اس میں صاف پانی ڈالیں اور آپ کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے دل کو اتنا صاف پیدا کیا. اوکے، when we are living together what happens, we make a mistake. سو اس میں انک کا ایک قطرہ ڈال دیا، کالی انک کا، تو ہائے اللہ گندا ہو گیا. پھر ایک گندی کوئی بات کہہ دی، پھر ہو گیا، پھر کسی سے کوئی لڑائی ہوگی اور قطرہ ڈالتے گئے اب تو کالا ہو گیا پانی. اب کیا کریں؟ اب تو یہ گندا پانی ہو گیا ہے. اس کا یہ تو ڈو یو تھنک دیٹ اٹ کین بی کلین؟ تو نو جی، یس اٹ کین بی کلین. تو ہم نے جگ بھر کے صاف پانی کا رکھا تھا کہ چلو استغفر اللہ کو استغفار کرو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ، استغفر اللہ. وہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دے کہ آپ استغفر اللہ کہتے جاؤ اور میں پانی ڈالتی جاؤں گی، دیکھتے ہیں کہ یہ دل صاف ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. اور ڈالتے کے ایک وقت آیا کہ پانی بالکل اسی طرح صاف ہو گیا جس طرح وہ پہلے تھا. وہ سارا کا سارا کالا رنگ اس میں سے نکل گیا. تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کا دل کسی کی طرف سے خراب ہو رہا ہوا تو سمجھیں کہ میرا دل گندا ہو رہا ہے. یہ محسوس کیا کریں کہ گاربیج جو ہے نا، گاربیج کا تھیلا کھل گیا ہے اور وہ میرے دل کو گندا کر رہا ہے. اور میں گاربیج کو اپنے ڈرائنگ روم میں کبھی بھی نہیں رکھتی، اپنے بیسٹ روم میں کبھی بھی میں اپنے گاربیج کو نہیں رکھتی. میں اپنے کھانے کی چیزوں کے ساتھ فریج میں اپنے گاربیج کا تھیلا نہیں ٹھونستی. میں دونوں چیزوں میں فرق کرتی ہوں. گاربیج کی جگہ پہ رہے گا اور پاک اور صاف چیزیں پاک صاف. I need to clean up. گاربیج سنبھالنے کے لیے نہیں ہوتا، پھینکنے کے لیے ہوتا ہے، پھینکنے کے لیے، جلانے کے لیے ہوتا ہے. پھینک دو اس کو تاکہ ہمارا دل صاف رہے. اور جب آپ یہ کریں گے نا، یہ کچھ ٹپس ایسی ہوتی ہیں نا، واقعی وہ بڑی کارآمد ہوتی. جب آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ کا دل ٹوٹا ہے اور تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے قرآن پڑھنے لگ جانا ہے اور آپ نے اس بندے کو جس نے آپ کو تکلیف دی ہے دعا دیں. بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے احسان کا، آپ اس کو دعا دیں. لیکن اصل میں وہ دعا دراصل آپ اپنے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس کو دعا دیں گے نا جو آپ کے ساتھ برا کر رہا ہے اور جو آپ کے بڑا قریبی ہے، تو ایک طرح کی آپ اپنے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کی زندگی سکون میں ہو جانی ہے جب وہ درست ہو جائے گا. تو آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو سیدھا راستہ دکھا دے، اس کو حق حق کر کے دکھا دے، اس کے لیے آسانی کر دے. آپ اس کے لیے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ کس راستے پر چل رہا ہے. میری محبت یہ تقاضا کرتی ہے اس کے لیے کہ میں اس کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، نہ یہ کہ میں اس کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہی ہوں. تو میں اس کی اس تکلیف کو محسوس کرتی ہوں کہ جو وہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے.
اور میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں، میں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں. اس کا برا رویہ، اس کی بری زبان، اس کے برے طریقے کہاں لے کر جا رہے ہیں اس کو. تو یہ نہیں کر سکتے کہ اچھا بھلا اگر ہاتھ ہو اور تھوڑا سا اس کے بیچ میں کوئی تکلیف ہو تو پورا ہاتھ کاٹ کے بندہ پھینک دے. آج کل تو ایسے ہی ہو رہا ہے نا. میاں بیوی کے درمیان میں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں، اور میں ایک خاص خاص بندوں کی بات نہیں کر رہی، میں جنرل بات کر رہی ہوں. اتنے دھوم دھڑکے سے کرتے ہیں، اتنے باجے گاجے سے کرتے ہیں، اتنا، لیکن آپس میں ان کے درمیان میں نہ کوئی رحم کا جذبہ ہوتا ہے، نہ کوئی ود ہوتا ہے، نہ کوئی لطف مہربانی ہوتی ہے. اور وہ ایک دوسرے سے ٹسل میں لگے ہوتے ہیں، مقابلے میں لگے ہوتے ہیں. اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ وہ میرے مطالبات پر یا میرے سٹینڈرڈ پہ پورا میرا ساتھی نہیں ہو رہا، تو کک آؤٹ کرتے ہیں اپنی زندگی میں سے. یہ نہیں سوچتے کہ میں رحم کا معاملہ کروں، میں محبت کا معاملہ کروں، میں لطف اور مہربانی کا معاملہ کروں. میں نے چلنا ہے اس کے ساتھ، جیسے میں پرفیکٹ نہیں ایسے یہ پرفیکٹ نہیں. ہم دونوں نے مل کے گزارا کرنا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے. یعنی یہ زمانہ ایسا آ گیا کہ اب فکس نہیں کی جاتی چیزیں، تبدیل کر دی جاتی ہیں. اکثر و بیشتر نا، یعنی پاکستان میں ان بچوں کو بتایا کرتی تھی، میں کہتی گاڑی کے لیے جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے کہ یہ پارٹ آف دا کار وی نیڈ ٹو چینج. I said, but you can fix it. And they said, there is no time for fixing. They don't have that much time. They just said کہ اس کو چینج کر دو. تو اب یہ ہو گیا ہے کہ چینج کرنا زیادہ آسان ہو گیا اور فکس کرنا مشکل ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ ٹائم جو لگنا ہے فکس کرنے میں، تو پھینکو اس چیز کو اور اس کو کر دو، نئی چیز لے آؤ. چلیں، چیزوں کے بارے میں، گاڑی کے بارے میں اور چیزوں کے بارے میں تو ایسا کہہ سکتے ہیں، انسانوں کے بارے میں تو ایسا نہیں کہہ سکتے. انسانوں کو تو اٹھا کے باہر نہیں مار سکتے اپنی زندگی سے اتنی جلدی جلدی، اور چینج نہیں کر سکتے. جب نیا بندہ آئے گا تو اپنے ساتھ اپنا پیکج لے کر آئے گا. اس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی چیلنجز ہوئیں گے اس کی زندگی میں بھی، وہ بھی اپنے ساتھ کوئی اپنی امپرفیکشن لے کر آئے گا. تو پھر کیا کریں گے؟ یہ ضرور چیز ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت جب کی جاتی ہے اور نرمی کا معاملہ کیا جاتا ہے، دوسرے کی تکلیف کو محسوس کیا جاتا ہے کہ اگر اس کے بیچ میں یہ ہے چیز، تو ہو سکتا ہے میرے میں بھی 10 چیزیں ہوں جو فکس کرنے والی ہوں. اور میں بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کیا کرے کہ میں اٹھا کے پھینک نہ دی جاؤں، بلکہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ اس دفعہ میں نے اپنی کلاس کو سنائی تھی، میں آپ کو بھی سناتی ہوں، بہت پیاری ہے کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا. اور یہ میں اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں وہ 9 چیزیں. ایگزیکٹ ورڈز جو ہے نا وہ میں نے ڈھونڈی تھی، مجھے ملی نہیں. میرے پاس لکھی ہوئی میں تھی، ہم نے پرنٹ آؤٹ نکالا تھا، اس کا کارڈ بنوایا تھا اپنی رمضان کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا ہے. درمیانہ روی کا تنگی اور خوشحالی میں، کہ میں یا تنگی میں ہوں یا خوشحالی میں ہوں، دونوں حالات میں میانہ روی اختیار کروں. عدل کی بات کا حکم دیا ہے، چاہے میں خوش ہوں اور چاہے میں غصے میں ہوں. یعنی میں غصے میں بھی ہوں گا تو میں بات انصاف کی کروں گا، اور چاہے میں خوشی میں ہوں تو میں بات انصاف کی کروں گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرا غصہ مجھے مجبور کر دے کہ میں ناحق کوئی بات کروں، یا میری خوشی مجھے آؤٹ آف کنٹرول کر دے اور میں جو میرے دل میں آئے وہ کہوں. نہیں، میں انصاف کی بات کروں گا. اور تیسری بات، جو مجھ سے توڑے میں اس سے جوڑوں. یہ اللہ نے مجھے حکم دیا، جو مجھ سے توڑے میں اس سے جوڑوں. میں اس کو اٹھا کے پھینک نہ دوں، بلکہ میں وہ طریقے سوچوں جس کی وجہ سے وہ مجھ سے جڑا رہے. جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں. استغفر اللہ العظیم. ہم یہ کام نہیں کرتے. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ برابری کا معاملہ کرتے ہیں.
اور ہم دوسرے کے لیول پر اتر جاتے ہیں. اگر وہ نیچے لیول پہ ہے تو ہم بھی نچلے لیول پہ جا کے اس سے بات کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے لیول کو مینٹین کریں اور یہ اس کو دکھائیں کہ اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے، اچھے طور طریقے کیا ہوتے ہیں، اچھا انسان، اچھا مسلمان، اچھا مومن کون ہوتا ہے. ہم بھی اس کے لوور لیول پر اتر کے تو بات کرتے ہیں. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، جو مجھ سے زیادتی کرے میں اسے معاف کروں. اچھا آپ غور کریں گی کہ پورے قرآن کے بیچ میں، اگر آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہیں، اللہ کرے کہ سب کے سب قرآن کے اسٹوڈنٹ ہو اور اول سے آخر تک کور ٹو کور پڑھیں قرآن کو اور سمجھنے کی کوشش کریں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورے کا پورا قرآن اصلاح کے بارے میں بھیجا ہے. پورے کا پورا قرآن محبت پیدا کرتا ہے، ایک دوسرے کی ہمدردی کو پیدا کرتا ہے ہمارے دلوں کے اندر، اصلاح کا کام کرتا ہے، جوڑنے کا کام کرتا ہے، توڑنے کا کام نہیں کرتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری احادیث ایسی ہیں جو دلوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہیں، ہیل کرتی ہیں. محبت کے زیادتی زیادتی کا مطلب ہے بے انصافی کرنا، کسی کے ساتھ انفیئر ہونا. جو مجھ سے زیادتی کرے، جو میرے ساتھ انفیئر ہو اور میں اس کو معاف کروں، میں اس کو معاف کروں. کرتے ہیں معاف. اگر آپ سوچنے لگ جائیں نا تو ہم ان ساری چیزوں میں فیل ہوتے ہیں. تنگی اور خوشحالی میں درمیانہ راستہ نہیں، خوشحالی میں تو ہم آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، بہت چیزیں خریدتے ہیں، بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں. اور تنگی میں تو ویسے ہی گئے گزرے ہوئے ہوتے ہیں. اور خوشی اور غصے میں ہم عدل پہ تو قائم نہیں رہتے، ہم انصاف کی بات تو نہیں کرتے، ہم دل کی بات مانتے ہیں. اور جو ہم سے توڑے ہم کہتے ہیں کہ تم نے ایک دفعہ توڑا ہے، میں 10 دفعہ توڑوں گی. تمہیں ایک دفعہ نہیں ملتا تو میں 10 دفعہ نہیں ملتی، جاؤ چھٹی کرو. جو مجھے محروم کرے میں اسے دوں، نہیں، یہ بھی نہیں ہوتا. جو ہمیں نہیں بلاتا ہم اس کو نہیں بلاتے، جو ہمیں نہیں دیتا ہم اس کو نہیں دیتے. اور یہ جو میرے ساتھ زیادتی کرے تو کہتے ہیں میں کی ایک رٹ لگ جاتی ہے. میرے ساتھ میرے ساتھ میرے ساتھ میں سنتی ہوں نا لوگوں کے کامنٹس، جب وہ مجھے بھیجتے ہیں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، مجھے کوئی نہیں سمجھتا، میرے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کرتا، میری کوئی بات نہیں مانتا، تو میں کسی کی کیوں مانوں. اب یقین کریں کہ ایک ایک جملے میں کتنی دفعہ میں آتا ہے. میں وہ سن کے تو میں سوچتی ہوں کہ یہاں پرابلم دوسروں سے پہلے ان کے اپنے اندر ہے، ان کو خود کو فکس کرنا چاہیے اپنے آپ. اور پھر کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میری نظر عبرت کی ہو. میں کسی بھی چیز کو دیکھوں تو میں اس سے ہیڈ لوں. I learn some lesson. Whenever I'm looking around, I take a lesson. Let's say کہ کوئی برا کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی برا کر رہا ہے، تو آپ نے ایک دم کیا سوچنا، یہ نہیں سوچنا کہ اوہو یہ تو خراب ہے اور اللہ اس سے ناراض ہے اور یہ گناہ گار ہے. آپ یہ سوچیں اس کو تو صحیح بات میں کروں گی، پہلے میں یہ اپنے سے وعدہ کروں کہ میں یہ کام نہیں کروں گی جو یہ کر رہا ہے. کتنا برا لگ رہا ہے، کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنی یعنی دوسرے کی بے عزتی کرتے وقت اپنے آپ کو انسان کتنا بے عزت کر رہا ہوتا ہے. تو میری نظر عبرت کی نظر ہونی چاہیے، ہیڈلیسنس نہیں ہونی چاہیے میرے میں لوگوں سبق سیکھوں. اور میری خاموشی غور و فکر والی ہونی چاہیے. میری خاموشی غور و فکر، یعنی اگر میں خاموش ہوں تو بیکار میں خاموشی کرنے کی، خاموش رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. غور و فکر کریں، کیونکہ جب زبان رکتی ہے نا، چپ کرتی ہے، اس وقت دماغ سوچنے لگ جاتا ہے، اس وقت دل سمجھنے لگ جاتا ہے. تو اس چیز سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کوئی نقطہ ضرور دل میں ہونا چاہیے جس کے اوپر غور فکر کرے انسان کہ اللہ میں کیا کیا چیزیں اپنے میں سے نکالوں، کون سی چیزیں جو میری دوسروں کو بادر کرتی ہیں، کون سی چیزیں جو
مجھے آخرت میں سکون دیں گی، میری قبر میں سکون دیں گی، مجھے خوش کر دیں گی، مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنا دیں گی. What are those things that are going to give me peace in my life and in my life in the hereafter? So میری خاموشی غور فکر کی ہوگی، اور میری زبان کیا کرے گی؟ ذکر کرے گی. میری بات اللہ کی قربت والی بات کرے گی. جب میرا منہ کھلے گا تو میرے منہ سے وہ بات نکلے گی جو میرے رب سے مجھے قریب کرنے والی ہوگی، جو اچھائی والی ہوگی، جو بھلائی والی ہوگی. میرے منہ سے کوئی بھی توڑنے والی بات، دکھ دینے والی بات نہیں نکلنی چاہیے، کیونکہ زبان جب یہ دو جیلیں توڑ کے نکلتی ہے نا تو بہت تکلیف دی جاتی ہے. تو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پھر میں لوگوں کو، یعنی یہ ساری کام کر کے پھر میں لوگوں کو نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں. تو سبحان اللہ کہ یعنی انسان سوچے صحیح کہ اللہ مجھ سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے میرے رب کو، کیا میں ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورا اتر رہی ہوں. میں نے یہ دیکھنا میرا اور میرے رب کا تعلق، اگر وہ درست ہوا. وہ ایک حدیث ہے نا، آئی ڈونٹ نو حدیث ہے کچھ کیا، کہ اپنی تنہائیوں کو درست کرنے کی کوشش کریں. تنہائی کے معاملات درست کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پبلک کے حالات درست کر دے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا کہ when I am alone, what am I doing? What am I thinking about? Right? What am I reading? کیا کم کر رہی ہوں، کیا، اور اس وقت میں کیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں؟ کیا میں واچ کر رہی ہوں؟ کیا میں سن رہی ہوں؟ کیا میں سوچ رہی ہوں؟ اگر وہ تنہائی کے معاملات درست ہو جائیں گے نا تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دوسرے معاملات بھی درست کرتے. اور کبھی کبھی دوسروں کے بارے میں جو بدگمانی ہوتی ہے وہ دوسروں کو ویسا ہی بنا دیتی ہے. ریپیٹڈلی ہم ایسا گمان دوسروں کے بارے میں کرتے ہیں کہ پھر دوسرے اسی طرح کے ہو جاتے ہیں. جیسے کل ہم سوچے تھے کہ یہ فقہ القلوب کی کلاس تھی، اتنی مزے کی کلاس تھی، آئی ہوپ کہ آپ سن سکیں. وہ کل کی بہت مزے کی، کہ اس میں تھا کہ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں اور اگر آپ پکے یقین اور اعتقاد کے ساتھ اس کو پڑھیں تو یہ آپ کو شفا دیتا ہے، یہ آپ کو اندر سے دھو دیتا ہے، یہ آپ کو بینیفٹ کرتا ہے. لیکن اعتقاد بہت ضروری ہے، کیونکہ بیمار دل جو ہوتا ہے اور بیمار بندہ جو منافق ہوتا ہے اس کو اتنی پاک چیز بھی فائدے کی بجائے نقصان ہی دیتی ہے. اگر آپ کوئی بہت اچھی دوائی بھی ڈاکٹر آپ کو دیتا ہے نا اور آپ کو اس کے اوپر یقین نہیں ہوتا کہ یہ مجھے بینیفٹ کرے گی، تو وہ نہیں بینیفٹ کرتی، کیونکہ آپ کا اپنی باڈی جو ہوتی ہے نا وہ ریئیکٹ اس طرح ہی کرتی ہے جیسے آپ سوچتے ہیں. آپ کی باڈی بالکل ویسے ریئیکٹ کرتی ہے جیسے آپ سوچتے ہیں. کہتے کہ کسی عورت کو وہ ڈائبیٹک تھی اور وہ کیک رکھا ہوا تھا اور کیک کے پاس سے گزرتی تھی اور کہتی تھی نہیں میں نے نہیں کھانا، اور ان کا دل اسی کی طرف جاتا تھا، اور سوچ 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 کے اس کے بارے میں جب اگلے دن ڈاکٹر کے پاس گئی اور وہ اتنا شوگر لیول ہائی تھا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہوا، میں تو کیک بھی نہیں کھایا تھا. انہوں نے کہا آپ نے اتنا سوچا اس کے بارے میں، اتنا سوچا کہ آپ کو آپ کا شوگر لیول زیادہ ہائی ہو. اچھا ہوتا کہ آپ ایک کھا لیتی، ایک ٹکڑا اس کا کھا لیتی تو آپ کی باڈی تسلی میں ہو جاتی اور آپ کا شوگر لیول اتنا ہائی نہ ہوتا جتنا اب ہائی ہو گیا جتنا آپ نے سوچا. تو آپ کی باڈی جو ہے نا وہ بڑی مزے کی چیز ہے کہ اگر آپ اچھا سوچیں گے تو وہ اسی طرح ریئیکٹ کرے گی، اور اگر آپ برا سوچیں گے تو وہ اسی طرح ریئیکٹ کرے گی. اگر آپ یقین اور اعتماد کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو باڈی ریئیکٹ کرے گی اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ. اب مائنڈ جو ہے نا اٹس سو اسٹرانگ، وہ آپ کو پتا نا پلسیبو افیکٹ، کہ وہ ٹیبلٹ کھلاتے ہیں جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا اور کہتے ہیں کہ اس سے آپ کا سر کا درد فوراً ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ اتنی اسٹرانگ آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ ہاں اس گولی سے میں ٹھیک ہوں گا کہ وہ ٹھیک ہو جاتا بندہ، حالانکہ وہ ٹیبلٹ بالکل اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن جب وہ آپ سے کہتے ہیں اور آپ یقین کرتے ہیں
تو پھر وہ آپ کو افیکٹ کرتی ہے. اسی طرح آپ زندگی میں اگر لوگوں کے بارے میں یہ کرنا شروع کر دینا کہ نہیں یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اس میں خیر ہے، اس میں یہ والی اچھائی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ جو اچھائیاں اس کے بیچ میں ہیں وہ اوور پاور کر جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس کو بخش دے. اور ہو سکتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہی ہوں لیکن میری جو خرابیاں ہیں وہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اوور پاور کر جائے، میری کیا بنے گا. ہم ایک وہ اٹینڈ کر رہے تھے، ٹاک تھی، اور اس میں بھی کہہ رہے تھے کہ جب آپ چھوٹوں کو دیکھا کریں نا کہ وہ غلطیاں کریں تو یہ سوچا کریں کہ اس کی عمر میرے سے کم ہے اور اس کے گناہ یقیناً میرے سے کم ہے. اس نے وہ گناہ نہیں کیے، اس کو وہ ایج ابھی تک نہیں ملی جس میں جیسے میں نے گناہ کیے. سو دس چائلڈ از مچ مچ بیٹر دین می. فارگیونیس، معاف کریں اس کو. اور جب کسی بڑے کو دیکھیں اور وہ غلطی کر رہا ہو تو سوچیں اس کی نیکیاں بھی بہت زیادہ ہوں گی، میرے سے کہیں زیادہ ہوں گی، اس کا تجربہ بھی میرے سے کہیں زیادہ ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دے. یہ اس میں چھائیاں بتھیری اور بہت ساری نیکیاں ایکسٹرا ہوئیں گی میرے سے. مجھے اس کو اپنے سے بہتر سمجھنا. جب تک ہم اپنی سوچ کو نہیں بدلیں گے تب تک ہم ایک جسم کی طرح نہیں ہو سکتے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ہم ایک دوسرے سے محبت، اور محبت تو سمجھے ایسے، یہ تو مومنین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں نا. ہمیں تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے لیے بھی ہم نرم جذبات رکھیں، ہم ان کے لیے دعا کریں، ہم ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں، ان کی شرک کی تکلیف کو ہم بھی محسوس کریں کہ یہ جو جس تکلیف میں پڑنے جا رہے ہیں اپنی ان چیزوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، کوئی ان کے زندگی میں ایسا واقعہ ہو جائے کہ یہ سیدھا راستہ پکڑ لیں. ہو سکتا ہے ہماری دعا کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے کوئی آسانی کر دے. تو بالکل جس طرح جسم کے ایک حصے میں انفیکشن ہو تو پورا جسم اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اس کے ہم آہنگ ہو جاتا ہے، اس کو چھوڑ نہیں دیتا، اس کو بینڈن نہیں کر دیتا، اس کے ساتھ جاگتا بھی ہے اور بخار میں تپتا بھی ہے. تو اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور جاگتا بھی ہے، یعنی ہوش میں آ جاتا. تو کہاں سے سوچنا شروع کرنا؟ اپنے قریب ترین سے سوچنا شروع کریں کہ کیسی میری محبت ان کے لیے، کیسا میری دل میں تکلیف ہے ان کے لیے. اگر کوئی اریٹیٹ کرتا ہے تو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں. جب بچہ آ کے ماں کو بہت جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے نا، بہت رو رہا ہوتا ہے، بہت تنگ کر رہا ہوتا ہے، تو مائیں کیا کرتی ہیں؟ مائیں ساری چیزیں چیک کرنی شروع کر دیتی ہیں. اس کو چوٹ تو نہیں لگی، اس کے کوئی کیڑا تو نہیں چڑھا ہوا اس کے قمیص میں، یہ کیوں اتنا رو رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے کبھی کبھی نا بچوں کے ڈائپر گندے ہوتے ہیں تو سارے رو رو کے بچہ ہلکان ہو، کبھی اس کے منہ میں کھانا ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ڈال رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ ڈال رہے ہوتے ہیں، جب تک کہ ماں جو ہے نا پورے کپڑے اس کے اتار کے اس کا ڈائپر دیکھتی ہے اور پھر کہتی ہے ہو یہ بات تھی، اب سمجھ آئی. چھوڑ نہیں دیتی اس کو کہ رو رہا ہے تو اب روتا رہے، نہیں سمجھ آ رہی ہمیں، نہیں بتا رہا تو ہم کیا کریں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. وہ اس کو پورا چیک کرتی ہے اور اس کی مشکل پریشانی کو دور کرتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں میں ایسی محبت پیدا کر دے کہ ہم دوسروں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیں، ان کے لیے دعا کرنے والے ہوں، ان کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرنے والے ہوں. دراصل میڈیا نے ہم کو نا بالکل بے حس بنا دیا. We have seen so much that nothing bothers us. Nothing like جیسے ہوتا ہے نا نم ہو گئے ہم، اتنا کچھ دیکھ چکے ہیں، کتنے لوگوں کو مار مار کے یعنی ان کی جان لے لی گئی،
कितने लोगों को डूबते हुए देखते हैं, कितने लोगों को नाउद बिल्ला जलते हुए, गिरते हुए, यानी ऐसी वीडियोस सारी वायरल हो जाती हैं। और इतना कुछ देख चुके हैं कि बड़ी से बड़ी चीज हमारे दिल को नहीं हिलाती, दुख और तकलीफ नहीं देती, या उस लेवल पर दुख और तकलीफ नहीं देती जो होनी चाहिए। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमको वैसा दिल दे, और ये सोचें कि अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें, हमारे दर्द को महसूस करें, हमारे साथ नरमी का मामला करें, तो जो जो चीज अपने लिए आप सोचते हैं ना कि मैं डिजर्व करती हूँ, वो लोगों के साथ करना शुरू कर दें। हम्म वो दूसरों के साथ करना शुरू कर दें। अम, जो आप करेंगे, वो कहते हैं ना, टिट फॉर टैट, व्हाटएवर यू डू कम्स बैक टू यू। और जो भी लोगों का रवैया आपको पसंद है और आपको दिल करता है कि वो मेरे साथ करें, वो दूसरों के साथ करना शुरू कर दें। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम की कसरत से तस्बीह किया करें। मैंने पिछली दफे ये सुनाया था कि वो हज में जो उन्होंने वाकया सुनाया था पिछली दफा मैंने, जकिया जी, कि हज में वो तंग कर रही थी खातून। नहीं, आपने नहीं बताया। अच्छा। नॉट दैट आई तो रिमेम्बर। अभी अभी जो ना, जो हज करके आए थे ना मेरी सहेलियां, उनको मैंने बुलाया था क्या, तो उनमें से एक सुनाने लगी कि अ, हमारे ग्रुप में एक खातून थी, वो बहुत लड़ती थी सबसे। बस उनकी आदत कोई ऐसी होगी कि वो लड़ती थी हर एक से। तो जब, हाँ, होटल्स के ना नीचे कुछ सोफे होते हैं, ज्यादा नहीं होते, बहुत ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते। तो वो एक दूसरी ग्रुप की खातून थी, वो अपनी बेटियों के साथ बैठी हुई थी। तो उनकी बेटियां उठ के गईं कुछ लेने के लिए। तो ये खातून आके उनकी जगह पे बैठ गई। उन्होंने कहा ये मेरी बेटियों की जगह है, वो अभी आ रही हैं। तो वो इनसे लड़ने लग गई। और जब वो बच्चियां वापस आई, उन्होंने देखा कि वो बैठी हुई हैं, तो इन्होंने जो लड़ रही थी वो उनसे भी लड़ी, कुछ थोड़ी सी बात ऐसे हो गई। तो वो बच्ची रोने लगी, उनमें से एक बच्ची रोने लगी। तो ये जो मेरी फ्रेंड थी, इसने कहा आप क्यों रोती हो, आप क्यों रो रही हो? कोई बात नहीं, क्योंकि इसने बदतमीजी नहीं की थी। तो कहती है आंटी, मैं इसलिए नहीं रो रही कि वो मेरी सीट पे बैठ गई है, मैं इसलिए रो रही हूँ कि कहीं उनकी वजह से मेरा हज और मेरी वजह से उनका हज ना खराब हो जाए। कि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि जो भी हज का इरादा कर ले, ला रफथ वला फुसूक वला जिदाला फिल हज, कि ना वो फिर झगड़ा करे, ना कोई गुनाह करे। तो कहने लगी, रो रो के कहने लगी कि मुझे डर लग रहा है कि कहीं इनकी वजह से मेरा और मेरी वजह से इनका हज खराब ना हो जाए, कि ये हमारी जो बात हो गई है। तो सुभान अल्लाह, कि बस ये सोचने लग जाएं कि आ, मेरी मेरी तरफ से खैर ही खैर लोगों को पहुंचनी है। और जो मैं दूसरों से एक्सपेक्टेशंस जो है ना, वो अपनी थोड़ी सी लेवल कम रखें, तो फिर जो कुछ भी मिलता है ना, इंसान उसमें राजी रहता है। जब एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है ना, कि सबको ये करना चाहिए मेरे लिए, सबको ये सोचना चाहिए, सबको समझना चाहिए, तो फिर इंसान टूटता है और बुरा रवैया अख्तियार करता है। तो एक्सपेक्टेशंस लो रखें और अपनी ड्यूटीज के ऊपर ज्यादा गौर करें कि मैं मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। The change that we want to see in the world begins with me. The change that I want to see in the world begins with me. I want to change myself. एक खातून कुरान की क्लास में बता रही थी कि मैं सारी जिंदगी तड़पती रही, और कि कोई भी अच्छा नहीं है, तकलीफ देते हैं, और घर वालों से लड़ती रही। और जब मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे समझ आई कि वो गलती तो मेरी थी। मैं लोगों को, लोग नहीं मुझे बॉदर कर रहे थे, मैं थी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, बोन ऑफ कंटेंशन। असल में तो मैं थी झगड़े की जड़। और मैं लोगों को ब्लेम करती रही, लेकिन जैसे ही मैंने कुरान पढ़ा तो मुझे समझ आई कि वो तो प्रॉब्लम क्रिएटर मैं थी। और मैंने जब अपने आप को दुरुस्त किया तो मेरे आसपास के सारे लोग सही हो गए। अल्लाह ताला करे कि ये रियलाइजेशन हम सबको हो जाए। अल्लाह ताला करे कि हक हमको नजर आए।
اور میں یہ سچ بتاتی ہوں آپ کو، جو قرآن کو شروع سے لے کے آخر تک ایک دفعہ زندگی میں ضرور گزر جائیں اس کی تفسیر سے، اور آپ کو زندگی کا مزہ آ جائے گا، اور آپ دوسروں کے لیے سکون کا باعث بن جائیں گے. Instead of thinking all your life that nobody understands me, nobody gives me what I deserve, you are going to become a person from whom other people are going to get a lot of benefit. You have that potential to benefit others. But until and unless you realize what is my potential, you won't be able to give it to others. وہ ریئلائزیشن کب آتی ہے؟ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ہے نا کہ فیہا ذکرکم ایسے کر کے ہے کہ تمہاری تو ذکر ہے اس کے اندر، تمہاری تو بات ہو رہی ہے قرآن کے اندر. تو پڑھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے ایک دعا تو کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے کہ قرآن سے ڈیٹیل کے ساتھ ایک دفعہ گزر جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے سب لوگوں کو خیر پہنچائے. اللہ تعالیٰ ہم کو خیر کی چابیاں بنائے اور شر کے تالے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق حق کر کے دکھائے اور باطل کو باطل کر کے دکھائے. اور ہم اس ساری زندگی، ہماری زندگی بہت قیمتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا ایک ایک لمحہ ہم انویسٹ کریں آخرت میں. ساری زندگی جھگڑے کرتے ہوئے نہ چلے جائیں اس دنیا سے، بلکہ لوگوں کے لیے سکون کا باعث بنے، اطمینان کا باعث بنے، لوگوں کو خیر پہنچائیں، اور اپنے سے خیر دیتے دیتے اس دنیا سے جائیں. لینے کی سوچ سے زیادہ دینے کی سوچ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کرتے. آمین آمین آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب آپ لوگوں میں سے کسی نے کچھ شیئر کرنا ہے تو ضرور کیجیے گا پلیز. جی السلام علیکم. وعلیکم مجھے السلام. خالی بتانا تھا کہ آئی ڈونٹ نو اف یو ریڈ اباؤٹ، آپ لوگ نے سنا ہوگا ہیلن کیلر کے بارے میں. جی جی ہیلن کیلر شی واز جی. بلائنڈ، اور پھر یا اس کی ٹیچر تھی اینی سیلوین اس کی ٹیچر تھی. بٹ اینی سیلوین کے بارے میں میں نے آج پڑھا، اور اٹ واز امیزنگ کہ وہ خود بھی ہاسپٹل میں لائی گئی تھی. She was herself very out of control. The parents couldn't control her, and she used to throw food on everybody, and doctors بھی نہیں اس کو calm down کر سک رہے تھے. So they actually put her in a cage. اس زمانے میں، یہ بہت پہلے کی بات ہے. ہیلن تو کیلر کی کیج جو میں، ٹیچر تھی. ہاں ٹیچر کے بارے میں بتا رہی ہوں، ہیلن اچھا کیلر اچھا. کے بارے میں نہیں. وہ تو ڈیف اینڈ ڈم تھی. ہاں ہاں. اور اس کے بعد ہی سارا بلائنڈ اور ڈیف پیپل کے لیے بہت ساری چیزیں اور چینجز آئیں. بٹ این سیلوین جب چھوٹی تھی تو وہ بھی ایسی تھی. شی واز آؤٹ آف کنٹرول، اور اس کو ہاسپٹل، وہ سائیکولوجیکل جو ہوتی ہے ہاسپٹل، اس میں ڈال دیا تھا. دے یوزڈ ٹو پٹ ہر ان اے کیج بیکاز دے کونٹ کنٹرول اٹ. تو اس کی جو میٹ تھی وہاں، اس صفائی کرنے والی، وہ دیکھتی تھی that she was in a cage and she used to feel sorry for her. So what she did was, just one day she made some brownies and she brought it out and put it near the cage and said, look, I made this specially for you, have it if you want. اور جلدی سے چلی گئی because maybe she'll throw it on me, because وہ سب کے اوپر سب کچھ پھینکتی تھی. But that Anne Sullivan, اس نے کھایا brownie and she didn't throw it on him, and each time the maid came she was a little bit nicer to her. اور پھر جب ڈاکٹرز چیک کرنا چاہ رہے تھے بیکاز شی وونٹ لیٹ دیم چیک ہر، سو دے ڈنٹ نو کیا اس میں خرابی ہے، رائٹ. بٹ جب میٹ کے ساتھ تھوڑی دوستی ہوگی تو میٹ ہاتھ پکڑتی تھی اور ڈاکٹر اس کو چیک کرتے تھے، اور دے فاؤنڈ آؤٹ کہ اس کی نظریں کمزور ہیں. سو دے فکسڈ اٹ، اینڈ جو کمی تھی اس کی باڈی میں دے آل فکسڈ اٹ، اینڈ ماشاء اللہ شی بیکیم اے ٹیچر. اور پھر اتنی ایجوکیشن کر کے اتنا ماشاء اللہ شی بیکیم سو capable اور بالکل ہی healthy and normal ہو گئی. And that she is the one who became the teacher to Helen Keller, because Helen Keller کا بھی یہی تھا کہ ماں باپ نے ڈالا کہ we cannot control our child, I don't know، وہ ہر چیز پھینکتی ہے مارتی ہے. ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ she is deaf and dumb. ہیلن کیلر گئی، اس کو صحیح سے اس نے پڑھایا سکھایا، اور I mean sorry اینی گئی اور اس نے اس کو پڑھایا. ہیلن کیلر پھر بڑی ہو کے آتھر بنی اور so many rights for deaf.
سبحان اللہ, لائک ایک چھوٹا سا ایکٹ آف کائنڈنس کتنا, ہوں لائک ورلڈ کو کتنی بیٹر ہو گئی جگہ. وہ چھوٹی سی ماسی یوز ٹو فیل بیڈ فار ہر, دا کلیننگ لیڈی. ہوں ہوں پتہ ون ہے کہ ایکٹ گڈ ایٹ کہاں سے کہاں جا ہوں، سکتا ہے. ہاں بہت زبردست بات آپ نے بتائی. اور مجھے یہ پوائنٹ بھی یاد آ گیا کہ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کی زندگی پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ کچھ ٹیچرز ایسی ہوتی ہیں کہ جو اتنی خراب ہوتی ہیں کہ وہ بچوں کی زندگیوں کو برباد کر جاتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں. اینڈ دین جسٹ موو. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ بچے ان کے پاس سے 1 سال 2 سال رہ کے چلے جائیں گے اور پوری زندگی وہ مڑ کے پیچھے دیکھیں گے تو ان کو بددعا دیں گے یا پھر ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے. اور اتنی ہاربل ہاربل قسم کی ان کی بیہیویئر ہوتے ہیں. وہ بچوں کو اتنا تنگ کرتی ہیں، ٹیسٹ میں مارکس کم دیتی ہیں جان جان کے، اتنا ان کو بادر کرتی ہیں کہ وہ نفرت کرنے لگ جاتے ہیں ان سے. جبکہ دوسری طرف کوئی ایک اچھی ٹیچر، میں تو اپنی ٹیچرز کی طرف مڑ کے دیکھتی ہوں تو میں اتنی دعا دیتی ہوں سچی. مجھے اتنی ابھی تک مجھے یاد آتی ہے میری 6th گریڈ کی ٹیچر، میری ساری یادیں ان کی ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے مجھے کتنا اپریشیٹ کیا، کتنا سپورٹ کیا، کتنا میرے ڈر اور خوف کو دور کیا. میری پرشین کی ٹیچر جو ہوتی تھی وہ کہتی ہوتی تھی کہ تمہاری رائٹنگ بہت اچھی ہے، لکھ کے دکھاؤ بورڈ کے اوپر. اور میں بہت زیادہ مطلب شائع قسم کا بندہ، لیکن میں اتنا پیارا، اور میں اپنی ان کا ہوم ورک اتنا خوبصورت کرتی تھی، ہر نقطے کو سرکل بناتی تھی اور وہ ہر دفعہ مجھے اتنا پیارا شاباشی دیتی تھی. میری انگلش کی ٹیچر، مجھے گرامر اتنی اچھی لگتی تھی، اور سب لوگوں کو گرامر زہر لگتی ہے، مجھے ہر طرح کی گرامر اتنی اچھی لگتی ہے کیونکہ میری ٹیچر بہت اچھی تھی، بہت اچھی تھی. مجھے شوق ہے سیکھنے کا، اور انہوں نے میرے دل میں سیکھنے کا شوق ڈالا محبت کی وجہ سے. میری اسلامیات کی ٹیچر نے مجھے قرت کی طرف لگایا کہ آپ قرآن کو پڑھنا سیکھو، آپ اس کمپٹیشن میں جاؤ، اس کمپٹیشن میں جاؤ. اور یعنی سبحان اللہ کہ استاد ہی کسی کو بنا دیتے ہیں اور استاد ہی کسی کو بہت برباد کر دیتے ہیں. لیکن ہم کو بالکل کیا صحیح سوچنا بات ہے. ہے؟ ہاں، ہم کو بھی میری بیٹی کے یہ ساتھ ہوا تھا کہ شی از ویری ہوں گڈ ان لینگویجز, اور جب وہ گریڈ پتہ نہیں 9 یا 10 میں تھی, اس کی فرینچ ٹیچر اتنی خراب تھی, اتنا اس کو اس نے ڈس اپوائنٹ کیا اور اتنی بری طرح اس کو ٹریٹ کیا, اس نے فرینچ ہی چھوڑ دی. نہیں تو مجھے لگتا تھا, اور ابھی ہوں بھی ہے, شی سو گڈ ان لینگویجز, شی وڈ ہیو بیکم اے فرینچ ٹیچر یا سم تھنگ, بٹ نہیں بنی, اس نے فرینچ چھوڑ ہوں ہی دی. ابھی بن ہوں گئی ہے, ابھی اسٹل اے ٹیچر, بٹ وہ ہوں ہمیشہ یاد کرتی کہ وہ سال اگر وہ ٹیچر اچھی ہوتی نا تو میں ضرور فرینچ لیتی, اور میں ابھی فرینچ ٹیچر ہوتی تو مجھے ایزیلی جاب مل جاتا یا ایسا کچھ. فرینچ از اے ہاں. پلس سائن فار اینی کائنڈ آف کریئر, رائٹ, پر اسپیشلی ان ٹیچر کینیڈا. سمجھتے نہیں ہیں کہ کتنا بڑا ہاں امپیکٹ ہوتا بالکل صحیح ہے. بات یہ ہے. تو ٹیچر ادھر تو بہت خرابی ہو گئی ہے. اللہ اللہ، ٹیچرز اتنے بائسڈ اور اتنے مطلب لینگویج ان کی خراب ہے، ان کا بیہیویئر خراب ہے، اور وہ پتہ نہیں سمجھتے نہیں ہیں کہ واٹ از دیئر ڈیوٹی. وائی آر they are there for the children, like they are earning because they have to serve the children. They should be making their lives easy, not difficult. فاستغفر اللہ. چلیے ہم تو یہ سوچیں نا کم از کم کہ ہمارا as parents we are teachers as well. So what is our impact on our children, کہ آگے جا کے وہ کس طرح کی زندگی گزاریں گے. ہم نے ان کے بیچ میں کون سے خیر کے بیج لگائے ہیں. کہیں ہم ان کو ہر وقت بادر تو نہیں کرتے، ہر وقت لڑائی تو نہیں کرتے، ہر وقت ان کو دیکھ کر ان کی خرابیوں کو تو نہیں چن چن کے ان کے سامنے رکھتے کہ وہ کہیں کہ جان چھٹے ہماری ماں باپ سے، اور جب وہ آگے بھی چلے جائیں تو وہ اس مصیبت سے چھٹکارا نہ پا سکے، وہ لوگوں کے ساتھ وہی والا بیہیویئر کر رہے ہوں جو ہم نے ان کے اندر بیج ڈالا. استغفر اللہ العظیم. تو اس سوچ کے ساتھ کہ میں کسی کے اوپر کیا آثار چھوڑ رہی ہوں اور وہ آگے جا کے کس طرح اس چیز کو کیری کرے گا. کیا وہ جب کیری کرے گا اس چیز کو جو میں اس کو دے رہی ہوں تو وہ میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا یا مصیبت. استغفر اللہ العظیم. جی کوئی اور کچھ بولے گا؟ کیا بات ہے، آج تو اتنا مزے کا سبق تھا کہ ہم اور فکر کرنے لگ جائیں تو کافی ساری چیزیں سمجھ آ جائیں. چلیں انشاءاللہ تعالی
جزاکم اللہ خیر زکیہ جی کہ آپ نے اپنا اتنی اچھی بات بتائی، الحمدللہ کافی کچھ سمجھنے کا موقع ملا. اوکے جی، سب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر. وبحمدک نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.